जिस मकसद के लिए और जिस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, जिस दावत व तबलीग के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको भेजा था, वो काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, बल्कि मक्का फतह हो चुका था और पूरे अरब पर आपका गलबा हो चुका था, इस्लाम का बोलबाला हो चुका था। तो कहने की बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अगर उन अय्याम का मुताला किया जाए तो लगता ये था कि अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा होने वाले हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, हिजरत के 10वें साल रमज़ान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एतकाफ़ किया तो 20 दिन का एतकाफ़ किया। उससे पहले जितने रमज़ान आपको मिले उन तमाम रमज़ान के महीनों में आपने एतकाफ़ सिर्फ आखिरी 10 दिनों का किया। हर रमज़ान में जिब्रील ने दौर कराया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के साथ कुरान का एक मरतबा, लेकिन इस रमज़ान में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर कराया 2 मरतबा। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी तरह से अब अगर आप देखेंगे तो हज्जतुल विदा के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मुखातब है और सहाबा का एक जम्मे गफ़ीर है। उस जम्मे गफ़ीर में आप मुखातब होते हैं और कहते हैं कि गालिबन मैं तुमसे इस मकाम पर दोबारा ना मिल सकूंगा। और जमरे अखबा के मौके पर आप फरमाते हैं कि मुझसे हज के अहकाम सीख लो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा मैं तुम्हें इस तरह हज करता हुआ ना मिलूंगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी तरह से सूरह नस्र नाजिल हुई अय्याम तशरीक़ के औसत दिनों में। अय्याम तशरीक़ 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा को कहते हैं, यानी 12 ज़िलहिज्जा को सन 10 हिजरी में सूरह नस्र नाजिल होती है। जब सूरह नस्र नाजिल होती है तो यह भी इस बात की गम्मात और वाज़ेह इशारा है कि अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था वो पूरा हो चुका है और अब इस दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। यही नहीं बल्कि आप आगे चलें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सफ़र के महीने के शुरुआत के दिन हैं, सफ़र के महीने के शुरुआत के दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उहुद मैदान में गए और जहाँ शुहदाए उहुद मरफून हैं उनके पास पहुँचते हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। जिंदों और मुर्दों से को अलविदा कहने के अंदाज में आपने उनसे जो है उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। तो उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लौट के आते हैं, मिंबर पर आते हैं, खुतबा देते हैं और खुतबे में बहुत सारी बातें करते हैं और फिर आगे चलें तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आपको अंदाज़ा होगा कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात के हिस्से में अपने घर से निकलते हैं और बकी जो कब्रिस्तान है जो मदीना का, उस बकी कब्रिस्तान में जाते हैं, वहाँ उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और उनको सलाम करते हैं और उन्हें खुशखबरी देते हैं कि मैं भी तुमसे जल्द मिलने वाला हूँ। फिर आगे चलिए, मैं आपको बताऊँ कि ये सफ़र का महीना वो महीना है जिस महीने में आसार नमूदार हुए कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने वाले हैं और अब इस दुनिया में जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा था वो मकसद पूरा हो चुका है, वो मकसद पूरा हो चुका है और आप अपने मिशन में झंडा गाड़ चुके हैं और ये झंडा वो झंडा है जो पूरी दुनिया में लहरा रहा है और इसका गलबा हो चुका है। जजीरे अरब कुफ्र से, शिर्क से पाक हो चुका है। अब आपके इस दुनिया से में रहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अब आपको इस दुनिया छोड़नी है, रफ़ीक़ आला से जा मिलना है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप ज़रा अंदाज़ा करें, 29 सफ़र है, पीर का दिन है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में तशरीफ़ ले जाते हैं मदीना के कब्रिस्तान में, जिसको बकी नाम से जानते हैं। उस बकी कब्रिस्तान में जनाजा की नमाज की अदायगी के लिए आप जाते हैं, तदफीन के लिए जाते हैं। जब वापस होते हैं तो आपके सर में दर्द शुरू होता है। यहीं से शुरुआत है आपके वफात के आसार की। सफ़र का पीर का दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकी में जाना कब्रिस्तान में और जनाजा की नमाज की वापसी से आना, दर्द का शुरू होना, और ये दर्द इस कदर शुरू होता है कि आपके पूरे जिस्म में हरारत पैदा हो जाती है और हरारत इस कदर होती है, इस कदर तेज़ होती है, इतनी शिद्दत होती है कि आपके सर मुबारक पर बधी हुई पट्टी के ऊपर से गर्मी महसूस होती है। इस मर्द में रहते हुए, और इस मर्द में 13 या 14 दिन रहे, 13 या 14 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मर्द में, और उस 13 या 14 दिन में से 11 दिन आपने इस मर्द के बावजूद मस्जिद में आकर इमामत करवाई है। उस नबी का ये उम्मती
جس کو صرف جمعہ پڑھنا آتا، بس جمعہ کی نماز، عید کی نماز، بقرہ عید کی نماز، بس۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سختی کا عالم ہے، کس قدر تیز بخار ہے، کس قدر آپ مرض الموت میں مبتلا ہیں، اس مرض الموت میں مبتلا ہونے کے باوجود 11 دن تک آپ نے جماعت کے ساتھ امامت کروائی ہے اپنے صحابہ کی۔ اور جب حالت اس قدر ہو گئی کہ اب آپ سے اٹھا نہیں جاتا، آپ سے چلا نہیں جاتا، گھر اور مسجد میں کوئی فاصلہ زیادہ نہیں ہے، لیکن اتنی بھی سکت نہیں کہ آپ اپنے گھر سے نکل کر اپنی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ سکیں، تب آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے کہ اب جا کر کے آپ میری اس امت، میری ان امتیوں کی امامت کروائیے اور آپ اپنے ان ساتھیوں کی امامت کروائیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی ہے جمعرات کی، اور جمعہ پورا دن، سنیچر پورا دن، اتوار پورا دن، اور پھر پیر کی فجر کی نماز پڑھائی ہے۔ یہ اتنی نمازیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی کے حکم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نمازیں پڑھائی ہیں۔ 3 دن مسلسل، جمعہ، سنیچر اور اتوار، اور جمعرات کی عشاء اور پیر کی فجر، 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی جماعت کروائی ہے نبی کے حکم سے۔ منحوسوں کو خبر نہیں چلتی۔ ابو بکر کے ساتھ ساتھ عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، علی موجود ہیں، فضل بن عباس موجود ہیں، حسن و حسین موجود ہیں، پوری بستی آباد ہے، سارے کے سارے لوگ موجود ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا ابو بکر کو یہ کس بات کا اشارہ ہے، کس بات کی غماز ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ غماز ہے اس بات کی کہ اس پورے مدینہ میں موجود حضرات میں اگر سب سے زیادہ باعزت کوئی نگاہ میں ہے نبی کے، اور محبت والا کوئی نگاہ میں ہے نبی کے، تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اس لیے حکم ہوتا ہے ابو بکر صدیق کو کہ جائیں، وہ نماز پڑھائیں۔ بعض لوگوں نے منع بھی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نرم دل ہیں، ان کو چھوڑ کر کے کسی اور کو حکم دے دیا جائے۔ نبی اکرم کہتے ہیں مروا ابا بکر فصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ جائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، چھٹی نہیں نماز کی، نہ نبی کو چھٹی، نہ نبی کے صحابہ کو چھٹی۔ یہ پہلو کب ہم غور کریں گے؟ مرض الموت میں مبتلا ہے محبوب رب بھی ہے، محبوب الناس بھی ہے، صحابہ کا بھی محبوب، رب کا بھی محبوب۔ وہ اتنا محبوب ہو، مرض الموت میں مبتلا ہو، نماز کی چھٹی نہیں۔ جنت کا دروازہ جس کے لیے سب سے پہلے کھلے گا، اسے نماز کی چھٹی نہیں۔ نبی مکرم کو حکم ہوتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں کتنے جبہ و دستار والے ہیں، کتنے ملنگ اور پیر و فقیر ہیں جن پر نماز بھی معاف ہے، صفائی ستھرائی بھی معاف ہے، اور تو اور ایسی حالت اور ایسے اعمال اور ایسے کرتوت، اور انہیں ہم اپنا پیر سمجھتے، انہیں ہم اپنا اغوا رہبر اور مرشد سمجھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیر و مرشد ہو سکتا؟ اس پیر و مرشد کو حالت مرد میں رہتے ہوئے اپنے صحابہ کو چھٹیاں دے سکے اور خود نماز کے کا اہتمام جو کرے، جس کے اگلے پچھلے سارے ذنب معاف، جو رب کا محبوب، نماز سے چھٹی نہیں۔ صحابہ کو نماز سے چھٹی نہیں، جنگ میں جا رہے ہیں چھٹی نہیں، حالت جنگ میں ہے چھٹی نہیں، اور ہمیں ڈیوٹی پر رہتے ہوئے چھٹی مل جاتی ہے۔ سیریل دیکھتے ہوئے سیریل کا مین حصہ چھوٹ نہ جائے، چھٹی مل جاتی ہے نماز کی۔ ہم گپ شپ کر رہے ہو، چھٹی مل جاتی ہے نماز کی۔ ذرا نیند آ رہی، تھکے ہوئے ہیں، چھٹی مل گئی نماز کی۔ اگر چھٹی لینی ہے تو سب سے آسان کام نماز کی چھٹی ہمارے لیے ہے، لیکن صحابہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں سب سے اہم ڈیوٹی، سب سے اہم کام اس دھرتی پر اگر کچھ تھا تو وہ نماز تھی۔ توحید کے بعد
اگر کوئی چیز ہمارے لیے ضروری ہے تو وہ چیز نماز ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنی زندگی میں نماز کو لازم بناؤ، سارے کام کو اس کے حساب سے رکھو۔ جیسے ہم دنیاوی کام کو فوقیت دیتے ہیں اور جس کام کو ہمیں کرنا ہوتا ہے اس کام کے بیچ میں اگر کوئی کام آ جائے تو ہم اس کو ٹال دیتے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں، یہ پیمانہ بدل دیجیے۔ نماز کی ادائیگی کے بیچ میں اگر کوئی کام پڑ جائے اسے ٹال دیجیے، اس کا تعلق کتنا اہم کیوں نہ ہو، مالک کی عبادت سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتا۔ زیادہ اہم ہمارے لیے کیا ہو سکتا؟ کبھی جان کے لالے پڑ سکتے ہیں، کبھی مال کے لالے پڑ سکتے ہیں۔ جان کا مالک بھی ہو، مال کا مالک بھی ہو، اس مالک کو خوش کر لیں، جان کو بھی وہ بخش دے گا، مال بھی دے دے گا۔ لیکن اسے ناراض کر کے آپ جان کو اگر حاصل کرنا چاہیں، کتنے دن تک حاصل کر سکتے ہیں؟ آخر مرنا ہے۔ اور رزق میں وسعت و برکت یہ اسی کا خاصہ ہے، یہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کی رزق کو کشادہ کرنا چاہے وہ کر دے، تنگ کرنا چاہے تنگ کر دے۔ آپ اور ہم نے کیا دیکھا نہیں؟ غریبوں کو مالدار ہوتے ہوئے، مالداروں کو غریب ہوتے ہوئے، صاحب کرسی کو کرسی سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کرسی سے دور شخص کو کرسی پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، صاحب قلم کی قلم چھینتے ہوئے نہیں دیکھی؟ دیکھی ہے، پڑھا ہے، سنا اور سمجھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کرسی چھینتی ہوئی دیکھی گئی ہے، قلم چھینتا ہوا دیکھا گیا ہے، مال و دولت کے انبار سے فقیر و قلاش ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ پھر میرے بھائیوں اور دوستوں، نماز کے لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے تیار کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، نماز کی اہمیت کا اندازہ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مرض الموت میں مبتلا ہے، 11 دن تک نماز پڑھائی ہے، جب سکت نہ رہی تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ جائیں لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میرے بھائی دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہفتہ مرض میں شدت بڑھتی گئی، اور آپ اپنی ازواج سے سوال کرتے ہیں، کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا، کل میری باری کہاں ہے۔ آپ ان ایام میں بھی اپنی ازواج کی باریوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے حقوق کا بھی پاس و لحاظ، بندوں کے حقوق کا بھی پاس و لحاظ، دونوں ضروری ہے، دونوں ضروری ہے۔ کہا میری باری کل کہاں ہوگی، بار بار آپ یہ سوال کر رہے ہیں۔ ازواج مطہرات بھانپ گئی، سمجھ گئی، سب نے آپ کو کھلی چھوٹ دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ ساری ازواج نے برضا و رغبت خوشی سے اپنی باریوں کو قربان کر دیا، کہا ٹھیک ہے آپ جہاں چاہیں، آپ کی جہاں مرضی ہو وہاں رہ سکتے ہیں، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر منتقل ہونا پسند کیا۔ اور آپ نے تصور کریں آپ کی بیماری کی کیفیت کا جتنا اندازہ کیجیے، اور مختار کل قادر مطلق کہنے والے ذرا سوچے اس جملے پر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے گھر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر منتقل ہو رہے ہیں، کتنا فاصلہ ہے، سارے گھر ایک کے بعد دیگرے جڑے ہوئے ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک روم سے دوسرے روم میں منتقل ہونا ہے۔ ایک طرف فضل بن عباس ہیں، دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہیں، ان دونوں کے کندھوں کے سہارے کو لے کر کے اس گھر سے اس گھر منتقل ہوتے ہیں، اور سر پر پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے، پاؤں گھسٹ رہا ہوتا ہے، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، دو صحابی کے سہارے سے ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو رہے ہیں۔ اتنا کچھ دیکھنے اور جاننے کے بعد پتہ نہیں کیسے لوگ کہہ جاتے ہیں کہ آپ مختار کل ہیں۔
آپ کے اشاروں پر سارا کام چلتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کسی کے اختیار میں کچھ ہو تو سب سے پہلے اگر کچھ کرے نہ کرے اپنے آپ کا انتظام ضرور کر لیتا ہے۔ بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دے لیکن اپنا انتظام ضرور کر لیتا ہے۔ اپنی بیماری سے اپنے آپ کے بچاؤ کا سامان ضرور پیدا کر لیتا ہے، اپنی طاقت و قوت کا انتظام ضرور کر لیتا ہے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ ایک طرف فضل بن عباس ہیں، چچیرے بھائی، دوسری طرف چچیرے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ ان دونوں کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ کو رکھ کر کے سہارے کے ساتھ پاؤں گھسٹ رہا ہے، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر منتقل ہوتے ہیں۔ یہ آخری ہفتہ ہے، یہ پورا آخری ہفتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ جو عنہا کے گھر میں موجود تھی۔ میرے بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آخری 5 دن پہلے، ذرا آپ سوچیں، آخری 5 دن پہلے بدھ کا دن ہے۔ جو آخری 5 دن ہیں یہ بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار اور پھر سوم کو آپ کی وفات ہوتی ہے۔ آخری بدھ، مجھے گفتگو اسی پہ کرنی ہے، آخری بدھ کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں آخری بدھ کے حوالے سے کچھ رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ کو، سفر کے آخری بدھ کو آپ نے غسل صحت فرمایا تھا، اور آپ نکلے تھے سیر و سیاحت کے لیے۔ اس امت کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جب نبی وفات پائیں تو خوشی منائیں، جب نبی مرض میں مبتلا ہو تو سیر و سیاحت کے لیے جائیں۔ ہو کیا گیا ہے اس امت کو؟ کہاں کھو گئی ہے روایات میں؟ آخری ایام سفر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے ایام ہیں، اور ربیع الاول کے جو ابتدائی ایام ہیں 12 دن، وہ 12 دن بھی مرض کے ایام ہیں، اور 12 کو وفات ہوتی ہے۔ 1 ربیع الاول سے لے کر کے 12 ربیع الاول تک آپ مرض میں مبتلا ہو کر کے رفیق اعلیٰ سے جا ملتے ہیں۔ یہاں خوشی کا موقع کہاں ہے؟ مرض میں مبتلا ہے، اور مرض بھی ایسا کہ اب صحت نہ ہو سکی، رفیق اعلیٰ سے جا ملے، وفات ہو گئی، اس کے بعد یہاں خوشی کے مواقع ہیں تو کہاں ہیں؟ کوئی تو بتائے۔ جشن کا موقع ہے تو بتاؤ نا کہاں ہے یہاں پہ؟ 29 سفر سے بیماری شروع ہوتی ہے اور 12 ربیع الاول کو وفات ہو جاتی ہے۔ ان پورے ایام میں خوشی کا موقع کہاں ہے؟ خوشی کا موقع ہے مومنوں کو نہیں، خوشی کا موقع ہے کافروں کے لیے، خوشی کا موقع ہے یہود و نصارہ کے لیے، خوشی کا موقع ہے منافقین کے لیے، نبی کے فدائیوں کے لیے نہیں، ایمان کی خوبو رکھنے والوں کو نہیں۔ غمی کا موقع ہے۔ انس فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، فاطمہ فرماتی ہے جبریل تمہیں میں کیسے خبر دوں، تجھے میں کون سا جگر لے کے آؤں تجھے خبر دوں کہ ابو کی وفات ہو گئی ہے، ابو کی وفات کی خبر میں تجھے کیسے دوں؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں۔ انس فرماتے ہیں کہ اس دھرتی پر اسلام لے آنے کے بعد اگر ہمیں کبھی خوشی لاحق ہوئی، کوئی بہت بڑا خوشی کا دن ہمیں حاصل ہوا، تو وہ دن ہجرت کا دن تھا۔ جس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، سب سے زیادہ خوشی کا تابناک دن اگر کوئی تھا تو وہ دن تھا، اور سب سے زیادہ تاریک دن اگر ہم نے کوئی محسوس کیا ہے تو وہ دن ہے جو 12 ربیع الاول کا ہے، پیر کا دن ہے، چاشت کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بکریوں کا چرواہا بکریوں کو چھوڑ کر کے نکل گیا ہو اور ساری بکریاں تتر ہو گئی۔ ماتم کا ایک دن، خوشی کا ایک دن، لیکن اس دن کو نہ خوشی منایا نہ اس دن کو یوم ماتم منایا۔ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وہ دن اگر ماتم کا دن ہوتا تو وہ دن زیادہ موزوں تھا، زیادہ مناسب تھا کہ اس دن کو یوم سیاہ منایا جائے، اس دن کو یوم ماتم منایا جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر قربان جائیے، وہ سمجھتے تھے خوشی کسے کہتے ہیں، منانا کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں اور غم منانا کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے تربیت پائی تھی، انہوں نے تربیت حاصل کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم انہیں ملا تھا، اس مدرسے کے وہ فارغین تھے، اس لیے ان خرافات میں نہیں پہنچتے تھے، خرافات کے وہ دلدادہ نہیں تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کے اشارے پر جان دینا اپنے لیے فرض سمجھتے تھے۔ میرے بھائی دوستو، آخری بدھ ہے،
شدت بڑھ جاتی ہے اور اب غشی طاری ہوتی ہے، آپ پر غشی طاری ہوتی ہے، جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں 7 مختلف کنوؤں سے پانی لاؤ اور وہ پانی میرے جسم پر ڈال دو۔ 7 مختلف کنوؤں کے پانی لا کر کے مشکیزے میں لائے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن اور ٹب میں بٹھایا جاتا ہے اور پانی اوپر سے ڈالا جاتا ہے۔ پانی یہاں تک ڈالا جاتا کہ آپ نے کہا بس بس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نہا کر کے غسل فرما کر فارغ ہوئے، تھوڑی سی شدت میں کمی آئی، وہ جو بخار کی مرض کی جو شدت تھی اس میں تھوڑی سی کمی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہلکا تھوڑا سا درد کم ہوا تو آپ وہاں سے اٹھتے ہیں اور مسجد میں تشریف جاتے ہیں، اور آپ کے ابھی بھی آپ کے سر اقدس میں پٹی بندھی ہوئی ہے۔ مسجد میں جاتے ہیں، ممبر پر بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ آخری بیٹھک ہے، اس کے بعد آپ کبھی بیٹھ نہیں سکے۔ جو نبی بیٹھ نہ سکے وہ مختار کل نہیں ہوتا۔ یہ نبی کی توہین نہیں، نبی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ کسی کی حقیقت بتائی جائے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی توہین مراد ہوتی ہے۔ میرے جیب میں اگر 100 ہی روپے ہیں اور 1000 روپے سے شان بنتی ہو تو یہ جھوٹ ہوگا کہ میں کہوں میرے جیب میں 1000 روپے ہیں۔ 100 ہیں تو میں 100 ہی کہوں گا، دیکھنے والا 100 کہے گا، اسے 1000 کہنا مناسب نہیں ہوگا، یہ حقیقت کے خلاف ہوگا۔ یہ آخری بیٹھک ہے، آپ نہائے ہیں، غسل فرمائے ہیں، مختلف 7 کنوؤں کے پانی سے نہائے ہیں، ہلکا کچھ ذرا تھوڑی سی طبیعت میں بہانا پیدا ہوا ہے، آپ مسجد تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے ہیں، بیٹھے ذرا گفتگو کیا کی ہے ذرا اس کو سنائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد لوگوں سے کہا ذرا قریب آ جاؤ، لوگ قریب آ گئے، اور آپ نے جو سب سے پہلی بات فرمائی ہے اس آخری بیٹھک میں، ذرا سوچیے گا، آخری بیٹھک میں جو سب سے پہلی گفتگو ہے حمد و ثنا کے بعد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر۔ وہ نبی ہے جو نبی رحمت ہے، نبی رحمت، آخری 5 دن بچے ہیں اس دنیا کے، اور اس 5ویں دن جو آخری کے 5ویں دن ہے بدھ، اس وقت خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب کا حمد و ثنا کے بعد پہلا جملہ لعنت ہو یہود پر نصارہ پر۔ کیوں لعنت ہو؟ ہم اور آپ کے گھروں پر قبضہ کر لیا اس لیے نہیں، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میں اس کی تفسیر نہیں کرتا، اس کی توضیح کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے کئی بار ہو چکی اور آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ لعنت ہو ان پر، کیوں؟ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ قبروں سے وابستگی رکھنے والے تھوڑا سا، صاحب قبر کی عظمت، ان کے لیے دعائے مغفرت بلا شک و شبہ، یہ شریعت کا مطلوب اور مشروع ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لی۔ اور میرے بھائی دوستو آگے فرماتے ہیں اپنے بارے میں، صحابہ تم میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، میری قبر کو وطن نہ بنانا۔ نبی اکرم کہہ رہے ہیں خدشہ ہے، اندیشہ ہے، آئیں گے اس امت میں اس طرح کے لوگ، پہلے سے آگاہ کر دیا۔ میری قبر کو جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو، اس طرح تم صحابہ، اور یہ درس ہے قیامت کی صبح تک آنے والوں کے لیے، تم بھی میری قبر کو وطن نہ بنانا۔ وہاں حاجت روائی کے لیے نہیں، مشکل کشائی کے لیے نہیں،
فریاد رسی کے لیے نہیں، وہاں آپ جائیں زیارت کے لیے بس، اور کوئی آپ کے پاس پہلو نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بھی وثن نہ بنانا کہ لوگ وہاں جا کر کے پوجا پرستش کریں، ماتھوں کو ٹیکیں، جبین نیاز خم کریں، آ کر کے مجھ سے فریاد رسی کے لیے مجھے پکاریں۔ اللہ یہ مواقع نہ آنے دینا میری خبر کے لیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر منبر پر تشریف لے آئے، پھر قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، کہا اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوئی کوڑا مارا ہو تو لو میری پیٹھ حاضر ہے۔ حقوق العباد ہے کوئی آج کوئی پیر جو اپنے آپ کو پیش کر سکے عوام کے مابین؟ ہے کوئی جبہ دستار والا؟ ہے کوئی سفید پوش جو اپنے آپ کو پیش کر سکے، لو بھائی میں حاضر ہوں، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اس خطا کی پاداش کے لیے میں حاضر ہوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر میں نے کبھی کسی کو کوئی کوڑا مارا ہو، لو میری پیٹھ حاضر ہے، کوڑا مار کے بدلہ لے لو۔ اگر میں نے کبھی کسی کی عزت و آبرو پر کوئی بٹا لگایا ہو، میری عزت و آبرو حاضر ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دینار آپ میرے باقی ہیں۔ سوچیں، منظر سوچیں، آپ تخیل کا تصور کریں۔ صرف ایک صحابی کھڑے ہوگا کہ اللہ کے رسول 3 دینار آپ باقی ہیں، آپ کے ذمہ ہے 3 دینار میرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم ہوتا کوئی چڑھتا ہوتا ہے اس کے اوپر، فضل بن عباس کو حکم دیتے ہیں کہ یہ 3 دینار میری طرف سے اسے دے دینا۔ پھر انصار کے متعلق وصیت کرتے ہیں، اور میرے بھائی دوستوں بات آگے نکل گئی اور ٹائم ہو چکا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بدھ کو غسل تو کیا ہے، سیر و سیاحت کے لیے نہیں، بیمار تھے، بیماری کے اندر کچھ خفت پیدا کرنے کے لیے آپ نے غسل فرمایا ہے۔ اس غسل کے بعد آپ کو کچھ تخفیف محسوس ہوئی تو آ کر کے لوگوں کو وصیت و نصیحت کی ہے۔ اور آج ہمارا یہ نبی کا جانثاری کا دعویٰ کرنے والا آخری بدھ کو طرح طرح کے خرافات اور طرح طرح کی بدعات میں ملوث ہوا ہے۔ ایک بھی عمل آخری بدھ کے حوالے سے جو کچھ کیا جاتا ہے وہ شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ سے، اس شریعت سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی